बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। वफाकी बजट हाल ही में आया है और जिसके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ थी और क्या थी, बट मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस रखा गया। और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक्सटर्नल अकाउंट पे डिफ़ॉल्ट ना करें और फिस्कल साइड से मजबूत करें ताकि दोनों पिलर चलते रहें। यही IMF ने कहा है। नई आमदनियाँ हों या ना हों, लेकिन जो आमदनी वाले लोग हैं या जो सेक्टर्स हैं उन पे टैक्स लगाया जाए, नेट में लाया जाए, मैक्रो इकॉनमी पे किए। जब इस किस्म की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का पाथवे एक लिया जाता है तो ज़ाहिर है स्टेटस को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो होते हैं जो पहले ही वल्नरेबल होते हैं, पहले ही गरीब होते हैं, पहले ही अक्सर उनमें से हैंड्स आउट पे गुजारा कर रहे होते हैं, या मिडिल इनकम होती है और दोनों एंड मीट्स करने के लिए बड़ी स्ट्रगल होती है, हैंड टू माउथ होते हैं जो लोग। अब इसमें ऐसी सूरत में दुनिया भर में ये नॉर्म समझा जाता है कि सोशली उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये हुकूमत, स्टेट उनको प्रोवाइड करती है। सोशलिज़म में नहीं कह रहा, कैपिटलिज़म के अंदर भी ये आजकल ज़रूरी समझा जाता है। इस बजट में हुकूमत ने क्या इकदामात किए हैं जिसमें सोशल प्रोटेक्शन हो सकेगी, आगे चल सकेगी, या नहीं किए, या फाइनेंशियल एलोकेशंस की हैं या नहीं की। क्योंकि जो बजट है वो सबसे बड़ा इकनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट्स द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट, इट्स द मेन कील ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर फरिया अरमगान को, जो कि सोशल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक्सपर्ट हैं। वैसे ओवरऑल इकोनॉमिस्ट भी हैं, बट इस एरिया में शी हैज़ एक्सेल्ड। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा बताएं हमें जो ये बजट का है, जो हमने अभी बात की सोशल प्रोटेक्शन, फिर आगे बात करते हैं। सो कल प्रेजेंट हुआ 18.5 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और वेरी लॉजिकली इट हैज़ बीन स्ट्रेटजाइज्ड that the poor and vulnerable are taken care of. And if I say that the allocations for the Social Protection Authority, especially BISP, it was an unprecedented allocation of 593 billion that has been allocated for BISP. Earlier last year, it was around 472 billion, and this year we are seeing a rise of 27%. अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पुअर एंड वर्नेबल पॉपुलेशन जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है टू अ परसेंटेज, तकरीबन 39% बिलो द पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट कर रही है। एंड वी नीड programs and hand holding for the poor and vulnerable, and especially enhancing our social safety nets to cover them. But there is conscious effort of the government and also by the development partners, and especially a very strong focus of IMF. हमने पिछले साल देखा कि किस तरह IMF ने बार बार इस कंसर्न को वॉइस आउट किया है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जाए, टैक्स द रिच और पुअर को रिलीफ दी जाए। और उसमें इसका भी ख़ास तौर पे लास्ट पैकेज में भी कंडीशनलिटीज़ में ज़िक्र था कि जो सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिशरीज़ हैं उनका भी नंबर इंक्रीज़ किया जाए और एटलीस्ट उनको 1.2 मिलियन तक लाया जाए। और कल यही अप्रोच और स्ट्रेटजी हमने बजट एलोकेशन और बजट स्पीच में देखी है कि किस तरह एक मैसिव अमाउंट जो है सोशल प्रोटेक्शन को अलॉट की गई है। और उसमें ना सिर्फ ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र हैं जो कि पुअर को दी जाती हैं विदाउट एनी कंडीशंस, लेकिन साथ एसोसिएटेड प्रोग्राम्स और सब्सिडीज़ प्रोग्राम्स हैं उनका भी जिक्र किया गया है, जिस तरह तालीमी वज़ाइफ जो कि बिस्प एक मैसिव लेवल पर रोल आउट कर रहा है। इसी तरह नशोनुमा प्रोग्राम जो कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जिनके बच्चे नौज़ायदा हैं और 2 साल से उनकी कम उम्र है, उनकी न्यूट्रिशन के लिए। So there is a holistic approach towards social protection. It's not only meant for cash disbursement, but also taking care of education and health aspect and stunting and malnutrition. So वहाँ पे एक generous हमने amount देखी है जो गवर्नमेंट ने रिज़र्व की है। और इसमें एक और एस्पेक्ट जिसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी कि इसकी एक स्पेशल अलाइनमेंट है विद द IMF एजेंडा।
اور گورنمنٹ نے اس الائنمنٹ کو آبزرو کیا ہے اینڈ دس ول ڈیفینیٹلی strengthen the case for government, for coalition government for attaining the IMF program. So یہاں پہ ایک جو مجھے ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں کل کی بجٹ اسپیچ میں تھی کہ وہاں پہ اسپیشلی اکنامک انکلوژن کا ذکر کیا گیا ہے بائی دا فائنانس منسٹر، اور اس میں انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ اور پاورٹی ایلیویشن پروگرام رول آؤٹ کرنے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ایک اسپیشل مینشن جو ہے وہ بسپ کے ایک نئے پروگرام کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ ہائبرڈ سوشل پروٹیکشن اسکیم ہے، جو کہ پرائمرلی کنٹریبیوٹری انشورنس اسکیم ہے، جہاں پہ پور اینڈ ورنیبل خود بھی تھوڑا پچ ان کریں گے اور ساتھ گورنمنٹ بھی میچنگ کرے گی اس اماؤنٹ کی، یعنی کہ دونوں مل کے ریزیلینس بلڈ کریں گے. اور اسی طرح اگر ہم پینشن میں بھی دیکھیں تو پینشن میں بھی کنٹریبیوٹری پینشن کا ذکر کیا ہے. سو فرام دس بجٹ اینڈ دس کائنڈ آف مائنڈ سیٹ پاکستان از موونگ ٹورڈز سوشل انشورنس، کہ جہاں پہ فسکل اسپیس، اسپیشلی جہاں پہ ڈمینشنگ فسکل اسپیس ہوتی ہے اور سارا برڈن گورنمنٹ پہ نہیں ہوتا بلکہ ملٹیپل انکم گروپس چاہے وہ بیٹر آف ہوں اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ پور اینڈ ورنیبل، وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈ سیونگ، ٹورڈ پینشن اینڈ دے بلڈ ریزیلینس اوور ٹائم. سو دیز کائنڈ آف ایلوکیشنز آر ایکچولی بلڈنگ دس پیتھ وے فار مور ریزیلینٹ سوشل سیفٹی نیٹس. وہ آپ دوڑ لگا رہے ہیں اور آپ ایک گاڑی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر گاڑی رک جائے تو آپ اس کے اوپر ایسکلیٹر پہ دوڑ لگاتے رہیں، یو ول ناٹ ریچ اینی ویئر. جب تک مین اکانومی نہیں چلتی انکلوژن والی بات تو نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت گلوبلی اس بات پہ جو بڑے اکانومسٹ ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاورٹی از ناٹ این مین ایشو، مین ایشو از ڈسپیرٹی، کہ جو ایک بہت زیادہ انکم ہے، دنیا کے 10 امیر ترین پوری دنیا کے جی ڈی پہ، تو یہ جو ہے یہ تو اگر آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی اور وہ نہیں چلے گی تو کب تک آپ دیتے رہیں گے؟ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ 2-3 سال تو ہیں. اسی بجٹ نے یہ جو آپ نے 500 کچھ ارب کا ذکر کیا، اسی بجٹ نے سپورٹ کرنا ہے، ٹیکس پیئر منی ہوگی، یہ فسکل سائڈ سے آنی. تو جب تک وہ نہ کیا جائے، واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا فیوچر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اکنامک ایکٹیویٹی اور اکنامک پروگریشن تو فاؤنڈیشن ہے اور اس کا چلنا بہت ضروری ہے، اور دیٹ از دا موسٹ ڈیفائننگ ایسپیکٹ فار آل ادر پروگرامز اور آل ادر ایلوکیشنز. لیکن یہاں پہ جو جس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ وی آر لیونگ ان دا ٹائم آف کیٹاسٹرفیز. ٹھیک ہے، وی ہیو ایز اے کنٹری وی ہیو بن پرون ٹو فلڈس، وی ہیو سین ایپیسوڈس آف انٹینس ارتھ کویکس، اینڈ دین لیٹلی دا پینڈیمک. ابھی تک جو امپیکٹ پینڈیمک کا ہے وہ ابھی تک نلیفائی نہیں ہو سکا، اسپیشلی آن پور اینڈ ورنیبل، اینڈ ایون اف وی اسٹل آسک دیم ٹوڈے دے آر اسٹل ٹرائنگ ٹو ریکور فرام اٹ. سو یہ ہینڈ ہولڈنگ، یہ سوشل سیفٹی نیٹ تو اسینشیل ہیں، دے آر ڈیفینیٹلی نیڈیڈ فار دا سروائیول آف دی پاپولیشن. اور اب جو اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو کیسے سسٹینیبل کیا جائے. جو سوشل پروٹیکشن کی ایکچوئل کانوٹیشن ہے وہ کنزمپشن اسموتھنگ کی ہے، اور پاورٹی ایلیویشن از کوائٹ این ایمبیشیس آسک. بٹ آئی پرسنلی بلیو کہ ناؤ دس از ٹائم ٹو ایکچولی گیو روم ٹو دس تھنکنگ کہ ایون سوشل پروٹیکشن پروگرام سے بھی سسٹینیبلٹی آئے، ایسے ماڈلس بنائے جائیں جو کہ سسٹینیبل ہوں، اینڈ دے ڈرائیو ٹورڈز پاورٹی گریجویشن اینڈ سسٹینیبلٹی، and towards not only social inclusion, economic inclusion, but also financial inclusion. کوئی سسٹینیبلٹی اور گریجویشن کے لیے کوئی پاتھ وے یا کوئی پروگرام ہے جہاں کوئی اسکل سکھائی جائیں، پڑھائی لکھائی، یا کچھ آگے چل انٹرپرینور بالکل چھوٹا کوئی کیا جائے؟ جی بالکل. in the past, I mean, we have seen how social protection authorities, they have rolled out programs around skill development, around capacity building, around entrepreneurship and livelihood generation. لیکن اس کو اسٹریم لائن کرنا بہت ضروری ہے. ایکچولی پروگرامس جو زیادہ رن ہوتے ہیں وہ ان سائلوز ہوتے ہیں یا اسٹینڈ الون ہوتے ہیں. آئی تھنک سو کہ ناؤ اٹس ہائی ٹائم ٹو موو دا پور اینڈ ورنیبل تھرو اے فل سرکل آف فائنینشیل انکلوژن، ویئر یو اسٹارٹ فرام دا فرسٹ پلر آف سیونگ، دین دے ٹرانزیشن ٹو سیکنڈ پلر آف بوروئنگ when they have the saving footprint and formal banking or financial industry footprint. They move to borrowing where they have this capacity and ability to borrow, and then they become part of a digital society through digital inclusion, through digital transaction,
And finally, they touch upon the pillar of insurance, which is very low in Pakistan. So یہ ایک trajectory ہونی چاہیے where they touch upon each pillar one by one, rather than کہ اسٹینڈ alone پروگرام جو ہیں سیونگ کے کچھ بینیفیشریز کو دے دیے, لون کریڈٹس کے کچھ بینیفیشریز کو دے دیے. That is not workable. So once they are through a full circle of financial inclusion, they can become sustainable by the end of the day. ڈیموگرافی کے ساتھ یہ کیسے پچ ان ہوگا؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں بھی ایک سروے پہ کچھ ویڈیو بنانے کے لیے گیا ہوا تھا. وہ جو 10 بلین سونامی پروگرام ہے 10 سال کے بعد اس کی اسیسمنٹ پہ, تو کئی جگہ پہ میں نے یہ دیکھا کہ 70-80% تک سکسیس ریٹ تھا اس میں, لیکن اوور آل جو ٹری کینوپی ہے اس میں کو بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ تھی کہ دوسری جگہوں کے اوپر بڑی میسو ٹری کٹنگ ہو رہی تھی. تو جو اوور آل امپیکٹ اس کا پڑنا چاہیے تھا, امپیکٹ تو ہے کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل گنجے ہو جاتے پہاڑ, بٹ وہ اس طرح نہیں پڑا. تو ڈیموگرافی ہماری جو ہے وہ نئے بچے آ رہے ہیں اور سوشل پروٹیکشن تو ہم فیملیز کو دے رہے ہیں وہ آگے کرنے کے لیے. اگر ان کو نہیں سنبھالیں گے تو انہوں نے آگے جا کے کرنا ہے. 65% اگر پاپولیشن ہے تو یہ ڈیموگرافک جو آگے بڑھ رہی ہے, یوتھ پھر کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہی 10-15 سال ہیں اس میں, اگر اس پہ ہم ہینڈ آؤٹس پہ رہے, ان کو پڑھانے میں یا فل فلیج وہ نہ کیے, تو اس کا کوئی انتظام آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ جی, وہاں پہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج پوائنٹ حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ساؤتھ ایشیا, اور ایون آئی کین سے اٹ فار دا ایشیا ایز ویل, کہ جہاں پہ ایشیا میں جاپان بھی ہے. جی بالکل, کہ میجورٹی ان ایشین کنٹریز جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. آئی تھنک سو شاید 2030 تک یہ تقریباً ڈمنش ہو جائے, بیکاز دے ہیو دس ایجنگ پاپولیشن, اینڈ آن دا کنٹری وی ہیو اے پاپولیشن وچ کمپرائزز آف یوتھ پرائمرلی. اور جو یوتھ ہے دیٹ از ٹیک سیوی, اینڈ اف یو لک ایٹ دا فگرز ان پاکستان دیٹ دا ٹیک اپ آف digital technology by youth, the access to the use of mobile cell phones, so وہ youth کا اس کا uptake جو ہے وہ کافی ہے. and even if you look at the evidence, so below 30 جو population ہوتی ہے وہ سب سے appropriate population ہوتی ہے for taking up financial inclusion, financial literacy. ورکنگ لائف بھی ہے نا آگے. Working life, بالکل, exactly. So as like when once you are on the other side of the 30, so this take up or being financially or digitally included probability reduces over time. So yahan pe we have this immense potential to actually leverage these interventions, to leverage these programs, and actually make them inclusive, and then actually see how the potential of financial inclusion and digital inclusion works. اور اسی طرح اگر آپ سوشل پروٹیکشن اتھارٹیز کے پروگرام بھی دیکھیں تو ایک بڑا ہیوج میسو پروگرام جو ہے وہ تعلیمی وظائف کا ہے, دیٹ از فوکسنگ آن ایجوکیشن. اور ایجوکیشن میں بھی دیر آل دی ٹائپس آف انٹرونشن, ڈیجیٹل ایجوکیشن تھرو اسکالرشپس, ٹرشری ایجوکیشن, ہر قسم کے اس میں وہ سیگمنٹس موجود ہیں. سو آئی تھنک سو دیر از ہیوج پوٹینشیل ٹو یوز آر ڈیموگرافی اسٹرکچر ان ٹو دیٹ ٹو ایکچولی لیوریج اٹ آن یوتھ. اور آلریڈی اس میں ایک 2 پیرلل اسٹریم میں کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل سوشل پروٹیکشن اتھارٹیز آر ٹیکنگ اپ دا پور اینڈ ورنیبل اینڈ ایکچولی ایڈریسنگ دیئر ایشوز اینڈ میکنگ دیم ریزیلینٹ اوور ٹائم. اینڈ دوسری اسٹریم میں جو ہماری نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے وہ بھی تھرو پروگرامس لائک یوتھ فائنینشیل لٹریسی پروگرام اور بینگ دا گیٹ کیپر آف نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی, دے آر پرسوئنگ اٹ. آخری آپ سے کوشچن میں پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ جو پروونسز کے اوپر یہ ڈیوالو ہو رہا ہے, پروونسز پہ یہ پروگرام بسپ کا, جیسے شمشاد اختر وغیرہ نے شروع کیا تھا, اب آگے بھی انہوں نے کیا ہے, تو اس کو جل کرنا آپ سمجھتی ہیں کہ ضروری ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم دیکھ بیٹھے, مرکز میں بھی وہی چیز ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. اور پہلے جو مرکز سے جا کے وہاں پہ پی ایس ڈی پی وغیرہ کے پروجیکٹ ہوتے تھے, اس کا یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ سپرویژن یہاں سے بھی ہوتی تھی, پیسے وہاں خرچ کر رہے ہوتے تھے, تو آپٹیمم کچھ نہ کچھ رزلٹ نکل آتا تھا. اب وہاں پہ جا کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور سپرویژن بھی وہاں سے ہے, تو کوالٹی. اب ڈیم دیکھیں جتنے بنے تھے جو کہ سینٹر کے بنے ہوئے تھے بلوچستان سیلاب میں, وہ کھڑے رہے, جو پروونس نے بنائے تھے سب بہ گئے, اس کی کچھ بھی نہیں تھا ہو سکا.
اور اسی طرح جو پیسہ یہاں سے گیا ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں, چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں پارک ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے خرچ ہوتا ہے, ڈیوالو بھی نہیں ہوا. تو بسپ اگر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے پروونسز میں جا کے, تو یہ تو بڑا خطرناک کام ہوگا. جی, اس میں اب یہ ہے کہ جو پروونشل اتھارٹیز کو اسٹرینتھن کرنا اور فیڈرل اتھارٹیز جو ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ سینرجیز اور کمپلیمنٹریٹیز کریٹ کرنا, دیٹ از ویری مچ نیڈیڈ. اور ونس اگر پروونشل اتھارٹیز اس کو فلی رول آؤٹ کر رہی ہیں دین دے مسٹ ہیو دس کیپیسٹی اینڈ اسٹرینتھ اینڈ کیپیبلٹی ٹو رول آؤٹ آپٹیملی. فار ایگزامپل ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ کس طرح فیڈرل نے لیڈ لی تھی اور وسٹ نے کووڈ میں لیڈ کیا تھا, اینڈ آف کورس دا پروونشل اتھارٹیز ور آلسو ڈلیورنگ, لیکن ایک جو لیڈنگ رول تھا وہ بس پہ ہی تھا. سو لیکن آف کورس دس از این اوور ٹائم فینومینا, اس کے اوپر بھی ورکنگ ریکوائرڈ ہے. ایون سرٹن پروونشل اتھارٹیز جن کی ایون سیٹنگ اپ کی یا ان کو کنسٹرکٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. سو آئی تھنک سو دس ڈلیوری سسٹم نیڈس ٹو بی اسٹرینتھنڈ, اور اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے ٹو ڈلیور ٹو دا آپٹیمل لیول. اور یہ رول ٹیکنگ بھی جو ہے وہ فیڈرل مسٹ ٹیک اپ دس اسائنمنٹ آف ایکچولی میکنگ شیور دیٹ ونس فلی پروونشل اتھارٹیز ڈلیور کر رہی ہیں تو اس میں کوئی لیکیجز یا ویکنیسز نہ ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اسے آپٹیمائز کیا جائے, جو بھی ریسورسز ہیں اس کا صرف ڈلیوری نہیں بٹ اپ ٹیک بھی, اور صحیح جگہ کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ اکراس دا ایئرز اگر کوئی 5 ایئر پلان ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے, اس کو سسٹینیبل بنایا جا سکے. آخری کوئی 1-2 لائنوں میں آپ بتائیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے, کوئی نیریٹو بلڈ کیا جائے پبلک میں, آگے کیا جائے, یا کوئی لیجسلیشن ہو, یا کس طرح یہ ممکن ہو سکے گا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اونرشپ تو خیر وہ ایک اور چیز ہے جو کہ پاکستان میں تو بڑا وہ ایک کیچی سا وہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ چینج ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو آتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ اب یہ جو پیچ ورک ہے لگتا ہے کہ اسی طرح یہ چلے گا. تو جو بیوروکریسی ہے وہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنل میموری پہلے بیوروکریسی میں سمجھی جاتی تھی, وہ بھی بڑا پروونسز میں جا کے. تو کس طرح کوئی نیریٹو بلڈ کیا جائے, کیمپین ہو, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ دیکھیے, اس میں کل ایگزیکٹلی یہی ورڈنگس کل فائنانس منسٹر نے بھی یوز کیے ہیں کہ پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریفائنڈ. سو فائن ڈیزائنس بہت سے موجود ہیں اور they are useless if you don't implement them. they're useless if you don't implement them, and there's no rocket science کہ جب تک وہ بہت ہی انٹریکیٹ ڈیزائن نہیں ہوگا تب تک امپلیمنٹ نہیں ہو. سو امپلیمنٹیشن اور اسپیشلی امپلیمنٹیشن میں جو M&E فریم ورک ہے اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. فار ایگزامپل اٹ از سوشل پروٹیکشن, تو انرولمنٹ سے لے کے ڈسپرسمنٹ تک کا جو پروسیس ہے دیٹ مسٹ بی ویری کیئرفلی تھاٹ آؤٹ, دیٹ مسٹ بی ویری پراپرلی امپلیمنٹیڈ. اور اس میں پھر ایک سینس ہم جو دا ٹائم اینڈ ایجز ان وچ وی آر لیونگ ان, ایوری تھنگ از چینجنگ ویری کوئکلی. سو اس میں جو ٹیسٹنگ اینڈ ریفائننگ ہے دیٹس اے کنٹینیوس پروسیس. سو جتنا کنکریٹ ڈیزائن ہوگا, جتنی اس کی کنکریٹ تھیوری آف چینج ہوگی ویل تھاٹ آؤٹ, اور امپلیمنٹیشن جتنی ہولسٹک ہوگی, اٹس باؤنڈ ٹو گیو ریزلٹس. اور دوسرا ایک جو ایشو ہے کہ کلچر آف امپیکٹ ایویلیویشنس, بگ ٹکٹ بلینس کے پروگرام رول آؤٹ ہو جاتے ہیں, فیز 1 کے بعد فیز 2 بھی لانچ ہو جاتا ہے, لیکن اس پہ امپیکٹ ایویلیویشن نہیں ہو پاتی تھرو پراپر ٹیکنیک اینڈ پراپر راؤٹ. اور اکثر سیلیبریشن آف نمبرس جو ہے اسی کو سکسیس کے طور پہ دیکھ لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سیکنڈ فیز لانچ کر دیا جاتا ہے. سو پروگرام ایگزیکیوشن اینڈ پروگرام لانچ اینڈ پروگرام ڈیزائن, اور اس کو مانیٹر کرنا, بالکل مانیٹر, پھر اس کی ایویلیویشن کرنا, بالکل. سو اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ پٹنگ اپ, اور پھر وہ جو رزلٹ ہیں ان کو پھر امبیڈ کرنا اگلی پالیسی میں. ایگزیکٹلی واٹ آر دا لرننگس اینڈ ہاؤ دس از فیڈنگ ان ٹو دا پالیسی ڈسکس. ویسے ابھی تک وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے پروگرام, میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو. کیا لرننگ ہے, کوئکلی ایک بتائیں پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ابھی تک کیا لرننگ ہے ویسے, فیڈ بیکس؟ دیکھیں ابھی تک آف کورس ایون انٹلیکچوئل لیول پہ بتا دیں, اگر ایکچوئل گراؤنڈ پہ اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ٹو شارٹ اے اسپین ٹو فارم اٹ اپ, تو جو انٹلیکچوئل اس کی جو فیڈ بیک آ رہی ہے, واٹ آر دا لرننگس؟ The learnings are کہ ہینڈ ہولڈنگ اسینشیل ہے فار سروائیول آف دس پور and vulnerable population, and if you do invest upon them
it does make a difference. اور through cash grants only یا کوئی اور طریقے بھی؟ کیش گرانٹس بھی ہیں, انکنڈیشنل گرانٹس بھی ہیں, سبسڈی پروگرامس بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آن دا کنٹری اس میں کچھ بیلنسنگ ایکٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. فار ایگزامپل ہم نے اب کل کے بجٹ میں دیکھا ہے کہ اس میں ایک بیلنسنگ ایکٹ مسنگ تھا. سو یہاں پہ اگر تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ ہو جاتا کہ ایجوکیشن کی ایلوکیشن انہینس ہونی چاہیے تھی فار شور, بیکاز پاکستان میں لرننگ ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف. سو وی آر ہیلتھ ایمرجنسی بھی ہے. ہیلتھ کے تو ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں, بٹ لیکن یہ ہے کہ ابھی جسٹ ریسنٹلی لرننگ پاورٹی کرائسس جو ہیں وہ اتنے انٹینس ہو گئے تھے کہ لرننگ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑی. لرننگ آؤٹ کمس جو ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں. اف یو لک ایٹ سم فائن ڈیٹا اینڈ رپورٹس لائک ASCR, سو یو ول کم ٹو نو کہ کس طرح سے لرننگ آؤٹ کمس جو ہیں وہ ٹائم ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں فار پرائمری اسٹوڈنٹس چلڈرن, بٹ آلسو ان سیکنڈری ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. اینڈ آف کورس ٹرشری میں بھی ایشوز ہیں. سو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے تھا کہ ایجوکیشن کو پرائرٹائز کیا جانا تھا. اس کی پورٹ فولیو ڈیفینیٹلی مسٹ ہیو بین لارجر, not this amount of 32 billion is not doing justice to this. Health portfolio 17 billion education, this is very low as per pathetic. So یہ ہے کہ جو سسٹم میں اگر انیبلرس کریٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ڈیفیوزرس بھی موجود ہیں, اور آف کورس وہ اگر بیلنسڈ بجٹ ایلوکیشن نہیں ہے تو جو انیبلرس سے جو بینیفٹ ہوگا وہ ڈیفیوز ہو جائے گا تھرو دا نیگیٹیوٹیز. میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ ہی کوئی کہہ رہا تھا, اور میں نے کہا میں بجائے خود اس کو آگے کروں کسی سے پوچھوں گا. کہہ رہے تھے کہ یہ بجٹ جو ہے کسی کنٹری کا نہیں, کسی کمپنی کا بجٹ لگ رہا تھا. جس طرح روتھلیسلی اس کو رول آؤٹ کیا گیا, یہ بتایا گیا, بیکاز کنٹری جو ہے وہ تو ایک مدرلی اور طرح سے سوچتی ہے. آئی وانٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آج صبح بھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی بائی سینئر اکانومسٹ کہ دس از پرائمریلی اے اسٹیبلائزیشن بجٹ وچ از ویری مچ ایز پر دی الائنمنٹ آف IMF. دیر از اے نیڈ فار اٹیننگ دا IMF پیکیج, اور اٹس ریونیو ٹارگیٹ بیسڈ budget, or of course the certain compromises that are made. There are certain aspects which are quite progressive, there are certain aspects which needed more attention. Let's see if this translates into some integrations in this budget یا revisions in this budget اور finally یہ کس shape میں further اس کو دیکھتے ہیں. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ ڈائریکشن کا تعین تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, اور بٹ ڈیٹیلز وہ ڈیول از ان دی ڈیٹیلز جسے کہتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے. اور جہاں پر آپ کا دل ہو وہاں پر جو آپ کو اصل سوچ رہے ہوں. اب مجھے بڑا ہی گلیئرنگ لگتا ہے, اور میں یہ کہہ بھی رہا ہوں یہاں پہ کہ اور چیزوں کو آپ چھوڑیں. فائنانس منسٹر نے کل روزویلٹ ہوٹل کا ذکر کیا کہ یہ تو ضرور بیچنی ہے. تو آئی واز تھنکنگ کہ شاید خریدار بھی کوئی آئیڈینٹیفائی پہلے ہو یا نہ ہو. تو اگر تعلیم اور اس سے انڈرسٹینڈ کرتا ہو کوئی کہ جو بچے ہیں انہوں نے پڑھ کے آگے. اب آپ کوریا کو دیکھیں, 30 سال انہوں نے اپنی انکم کا سائزبل پورشن جو ہے وہ تعلیم اور ایجوکیشن پہ لگایا, اور 30 سال کے بعد 25 سال کے بعد یکدم گروتھ ان کی ورٹیکل شروع ہو گئی, اور اگلے 5-10 سال میں کوریا ساؤتھ کوریا بن گیا, جو کہ جاپان نے بھی اس کے اوپر انویسٹ کیا تھا ورلڈ وار کے بعد بچوں کے آگے وہ کرنے کے لیے. چین اب کر رہا ہے. چائنا میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ان کے جو جاتے ہیں پڑھنے ایکسپیٹ پڑھنے جاتے تھے آئیوی لیگس میں, ان میں جو ٹاپ کے تھے وہ واپس بلا کے امپلائی نہیں کرتے تھے, اور بچوں کو بھی. تو یہ امپورٹنٹ ہے کیا آپ نے اس نیشن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, یا اسی طرح ایلیٹ اور یہ مش میش ہوتا رہے گا اور آگے چلنا ہے. اٹس اے سول سرچنگ. نیشن کو خود سوچنا چاہیے, اور اگر ہم سارے اس چیز پہ کنونس ہو جائیں کہ یہ ہے تو پھر وی کین ایگزرٹ اے پریشر جہاں پہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.